नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको मौका दिया, तौफ़ीक दी इस मुबारक माह रमज़ान में पहुँचने की। अल्लाह ताला ने हम सबको सेहत दी है जिससे हम रोज़ा रखने के काबिल हैं। अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी है कि हम दीन के पैगामात को सुनने के लिए अपनी ज़िंदगी में वक्त बना सके, इसलिए हम सब यहाँ पर इस वक्त जमा हुए हैं। अल्लाह का जितना एहसान माने, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। उस ज़ात पाक ने हमारी सारी खामियाँ, हमारी सारी गलतियाँ देख कर जान कर भी अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात के चेहरे में रखा हुआ है, हमारे ऐबों को लोगों से छुपाया हुआ है और हमें आज भी अपनी रहमत से वो माला माल फरमा रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आज इंशाअल्लाह आज का डे जो 2 है, जिसके बारे में मैंने ज़िक्र किया था कि हिवारी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे और किन को शहादत दी गई थी जिससे इनको ये लक़ब मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप में से बहुत से लोगों ने इसका जवाब भेजा था चैट में और बताया था कि ये वो खुशबख्त और नेक सहाबा कराम हैं जिनका नाम है हज़रत अल-ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम इब्न खुवैलिद अल-असदी। ठीक है, और इनकी पैदाइश आपकी हुई थी 594 में और माशाल्लाह आपकी वालदा जो हैं वो थी हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह। और इनके बारे में बात करने से पहले हम इंशाअल्लाह ताला इनकी वालदा मोहतरमा के बारे में कुछ हम बात करेंगे। पिछली बार जब हमने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बातचीत करी थी तो उनकी ज़िंदगी से हमने बहुत से ऐसे सबक सीखे थे। सबसे पहले कि वालिदैन की क्या खिदमत करनी है, कैसे वालिदैन की खिदमत में पेश रहना है, कैसे वालिदैन की अदब और इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमने सीखा था और भी बहुत से सबक जिसकी इंशाअल्लाह ताला एक मैं प्रेजेंटेशन बना के मैं शेयर कर दूँगी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, या तो फिर हम अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर कर देंगे। तो सारे जो भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग सब हमारे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हमें आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए तो इंशाल्लाह हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कि उनके बारे में जानने के लिए एक और बड़े बुज़ुर्ग की शख्सियत और उनके बारे में बताना जानना ज़रूरी था। तो वैसे ही हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम के बारे में जानने से पहले जो है इंशाअल्लाह ताला उनकी वालदा मोहतरमा जो है हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, तो उनके बारे में जानना जो है वो ज़रूरी है। हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम की बेटी थी, साहबजादी थी और हज़रत शुहदाए सैयदुश्शुहदा हज़रत हम्ज़ा रहमतुल्लाह अलैह की बहन थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की फूफी थी। ठीक है, आपके बारे में जो बताया जाता है कि आप जो थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑलमोस्ट हम उम्र थी,
یعنی کہ آپ کی جو پیدائش تھی وہ 569 570 میں بتایا جاتا ہے، تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کی پہلی شادی جو تھی وہ ہوئی تھی الحارث ابن حرب، جو ابو سفیان کا بھائی تھا۔ آپ کے یہ جب الحارث ابن حرب جب فوت ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے پھر سے شادی کری ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بھائی سے، عوام ابن خویلد، سبحان اللہ۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جب ہم ان بڑے بزرگوں کی بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں جو بھی واقعات پیش ہوتے ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، ان سب کے پیچھے ایک مقصد اور ایک سیکھ ہوتی ہے، ہم سب کے لیے، کل کائنات کے لیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام تھے، ہم نے ان سے سبق سیکھنا ہے، آپ ان لوگوں کے بعد تابعین سے، اور پھر ان کے بعد تبع تابعین سے۔ تو یہ وہ 3 جنریشنز تھی جن سے ہم آج تک سبق سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اوبویسلی جیسے جیسے دنیا بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، تو بہت سی اور بھی باتیں اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے جو بھی باتیں ہوئی، مثلاً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں لانا ضروری نہیں تھا، لیکن آپ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد جب بہت سی موتیں ہوئی ہیں، جب بہت سے لوگ قتل ہوئے، تب ضرورت پیش آئی، پھر اس کو مصحف کی حالت میں بنایا گیا۔ تو اس وجہ سے کہ ان لوگوں سے ہم نے بیسیکلی ایک سیکھ لینی ہے کہ جب جیسے جیسے دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو بھی ضرورتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو ہم ان سے سیکھ لیں۔ یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو میں ذکر کر رہی ہوں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے ان کی طبیعت کی، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی جوانی تک جو آپ نے ان کا خیال رکھا، جو انہوں نے ان کا کیا کہتے ہیں، جو بھی انہوں نے سیکھ ڈالی، ہر چیز، وہ ساری چیزیں ضروری تھی ان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کو اپنا حواری کا لقب دیا، حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو یہ جو لقب پانے کے لیے جو جستجو، جو جد و جہد کرنی تھی حضرت زبیر ابن عوام کو رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کی شروعات کس سے ہوئی اور کہاں سے ہوئی، اسی لیے ہم نے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہلے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ ان کا سب سے پہلی چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ آپس میں حضرت زبیر ابن عوام کی اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب سلام اللہ علیہا کا جو ایک تعلق ہے وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ ایک طرف سے وہ ان کی پھپھی بھی تھی، دوسری طرف سے وہ ان کی زوجہ مطہرات جو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں سلام اللہ علیہا، ہماری جو ام المومنین ہے، ان کی وہ بھابھی بھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک رشتہ تھا جو ایک اور بنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو ان کے 3 بیٹے تھے، ایک تو حضرت الزبیر، پھر حضرت السیب، اور ایک عبد القعبہ۔ عبد القعبہ جو تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور حضرت الزبیر اور حضرت السیب جو تھے وہ بہت چھوٹے تھے جب ان کے والد فوت ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر سے دوبارہ شادی نہیں کری، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر سے شادی نہیں کری، تو انہوں نے اس زمانے میں ان کو انڈیپینڈنٹلی ایک سنگل پیرنٹ کی شکل میں ان کی پرورش کری، ان کی تربیت اور تربیت کری، اور وہ بہت ہی ڈسپلنڈ تھیں، ٹھیک ہے۔ وہ بہت ہی ڈسپلنڈ تھیں
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں، یہاں پہ ہم ایک اور سیکھ لینے چاہ رہے ہیں ان بڑے بزرگوں کی زندگیوں سے، کہ اس زمانے میں جو یتیم بچہ ہوتا تھا ان یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا، ان کے ساتھ آپ سمجھے سوتیلوں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کو لوگ بری نظر نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کو لوگ ان سے ان کا حق چھین لیتے تھے، تو بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ ان کو بیسیکلی سوسائٹی میں آؤٹ کاسٹ کی شکل میں ان کو رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹوں کو ایک سنگل موم کی حیثیت سے جب ان کو پرورش کرنی تھی، تربیت و تربیت کرنی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے بہت ہی زیادہ سختی اور ڈسپلن دکھایا حضرت زبیر سلام اللہ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں ان کی پرورش میں، کہ تاکہ ان کے بیٹے کو برے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جائے اس زمانے کی کمیونٹی نے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یتیموں کے اوپر اور یتیموں کے اوپر کبھی زیادتی نہ کریں، یتیموں کے حق اور حقوق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہ رکھیں، یتیموں کے ساتھ برا رویہ نہ رکھیں، یتیموں کا مال جو ہے حرام کا، ان کا مال جو ہے ان کے ساتھ امانت میں خیانت نہ کریں، اور ان کے ساتھ بیسیکلی پورا جو حسن سلوک کا ایک سسٹم ہے وہ اسلام نے سکھایا تھا، کیونکہ اسلام سے پہلے جو جاہلیہ کا دور تھا تو اس زمانے میں یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو ہمارا یہ دین اور اسلام ہے سبحان اللہ، جو دین حق ہے، جو ایک رحمت ہے، اور جس نے انسان کو سکھایا کہ یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک کرنا ضروری ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت کو اپنی بارگاہ میں قبول ہیں اور مقبول ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اتارتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ جو تھیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت اسٹرانگ پرسنالٹی تھی۔ دیکھیں بچے جو ہیں ہمیشہ ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، بچے کم وہ سیکھتے ہیں جو آپ ان کو زبانی یا ان کو ایکشنز کے طور پہ بتا بتا کر ان کو سکھانے کی کوشش کریں، اور بچے زیادہ تر وہ پک اپ کرتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو مسلسل دیکھتے ہیں ایک چیز یا ایک عمل کرتے ہوئے۔ جب وہ مسلسل اپنے والدین کو ایک چیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ چیزیں زیادہ جلدی پک اپ کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ جو بچوں کو بولتے رہیے کہ نو یو ہیو ٹو ڈو دس، یو ہیو ٹو گو ٹو بیڈ ایٹ این ارلی ٹائم، اور یو ہیو ٹو بی ڈرنکنگ یور ملک، یو ہیو ٹو گیٹ اپ فار پریئرز۔ اب آپ ان کو روز یہ بات کہیے کہ دیٹ یو نیڈ ٹو گیٹ اپ فار فجر پریئرز، یو نیڈ ٹو گیٹ اپ فار فجر پریئرز، آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں فجر۔ اینڈ آن دا فلپ سائڈ آپ یہ ایکشن خود اپنی زندگی میں روز مرہ کی کریں کہ آپ ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ آپ پیار سے بچوں کو اٹھائیں اور خود بھی ان کے ساتھ اٹھیں، پھر ان کے ساتھ جا کے وضو کریں، ٹھیک ہے، پھر ان سے مسکرا کر اور پیار سے باتیں کریں، کیونکہ آبویسلی دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، بچے جو ہوتے ہیں ان کے ایموشنز کچے ہوتے ہیں، دے اسٹل ڈیولپنگ، ٹھیک ہے، تو دے آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپریس happiness, sadness, grief, misery, stress, tension, loneliness in a positive or in a in a very proper manner. They're not able to like elucidate their feelings very properly. وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتے ہیں، ان کے فیلنگز، ان کے ایموشنز جو ہوتے ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے ان کو پیرنٹ سے سیکھ لینی چاہیے ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بندے کو آپ نیند میں سے اٹھائیں، اور یہ بات نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کو نماز کے لیے کہیں، تو اگر اس بچے نے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر بچہ جو ہے نہیں اٹھے تو پھر اس کو ڈانٹنا، چیخنا، چلانا، مارنا وارنا ہو جاتا ہے، تو آپ اس بچے کو اللہ کی طرف راغب جو ہے بے شک کر رہے ہیں، لیکن آپ خوف میں کریں، اور آپ اس بندے کے دل میں ایک ناپسندیدہ چیز کر رہے ہیں، وہ خوشی سے نہیں کرے گا، وہ اپنے دل سے نہیں کرے گا، وہ شاید اپنے بچوں کو یہ کام نہیں سکھائے کیونکہ اس کے لیے بھی کوئی اچھی چیز، ایک فیلنگ نہیں تھی۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ان کو ایک اچھا ماحول دیں کہ بچہ اٹھا ہے، نیند میں ہے، تھوڑا سا چڑچڑا ہوگا،
آپ اس کی طبیعت کے حساب سے، مزاج کے حساب سے اسے پیار سے، نرمی سے بات کریں، اس کو پیار دیں، اس کے ساتھ صبح میں جائیں، اس کے ساتھ وضو کریں، اور پھر کچھ اس کو ہنسانے کی کوشش کریں، کچھ اس کا یعنی کہ کچھ پانی یا کچھ ایسی چیز اس کو کچھ دیں جس سے تھوڑا سا وہ تھوڑا سا سینسز میں بیک آئے. پھر اس کو ساتھ میں بیٹھ کے تھوڑی دیر جو ہے ذکر کریں، ایسی پیار سے باتیں کریں کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے، یا بیٹی تم جب پیدا ہوئی تھی تو ہم لوگ بہت خوش تھے، اور اللہ کی طرف سے ہر چیز میں آپ اللہ کو انوالو کریں، ہر چیز میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو انوالو کریں کہ کیسے جو ہے ہمارا رب جو ہے بیٹیوں کی شکل میں رحمت اور بیٹوں کی شکل میں نعمت اتارتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ بھی کہیں چلے نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ آرام کر لیجئے. ایسے ایسے آہستہ اگر آپ لے کر آئیں گی تو پھر بچوں کی طبیعت اور تربیت اس قسم کی ہو جائے گی کہ ان کو اس عمل سے دلی طور پر پیار بھی ہو جائے گا، اور آگے چل کر وہ بہت ہی اپنے فیلنگز کو ایک پازیٹیو انداز میں، ایک پازیٹیو طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. یعنی کہ rather than ان کے ساتھ ناراضگی اور غصہ اور چیخنا چلانا اور یہ سب دکھا کے کہ تاکہ وہ بندہ جو ہے ایک خود بھی اپنی فیلنگز جب بھی دکھائے. تو دیکھیں یہ بھی ایک بہت سے کیسز ہیں کہ آج کل سے ہمارے معاشرے میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں. آج کل کے جو خاص کر آدمی ہیں، تو آدمیوں کا جو مزاج ہے وہ پرانے زمانے کے اگر آپ آدمی دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے بیویوں کے ساتھ بات کرتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اور آج کل کے آدمی جو ہیں کس طریقے سے بات کرتے ہیں، تو آپ کو وہ فرق نظر آئے گا. یہ سارا فرق جو ہے ایک گرومنگ اور ایک کنڈیشننگ میں ہے، جو والدین اپنے بچوں کو تربیت اور تربیت دینے میں جو وقت لگاتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں. تو ویسی ہی تو طلحہ اور زبیر، ٹھیک ہے، جیسے شہزادے، مولا علی جیسے شہزادے، امام حسن امام حسین جیسے شہزادے پیدا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ والدین بھی تو چاہیے نا. تو ویسی ہی حضرت صفیہ، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی زیادہ سختی دکھاتی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ. اس کی وجہ یہ کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے ان کو کوئی ڈس ایڈوانٹیجز نہ ہو. تو انہوں نے اس کام کے لیے اپنے جو حضرت خدیجہ ابن خویلد سلام اللہ علیہا کے جو بھائی ہیں، نوفل ابن خویلد، وہ ان کے بھائی کا سہارا لیا، اور ان کو کہا کہ آپ ان کو جو ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ چچا تھے، تو ان کو جو ہے اس کو لے کر جائیں، اور ہارس رائڈنگ، جو سپیئر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو کہ آرچری ہوتی ہے، ریسلنگ ہوتی ہے، ان ساری ایکٹیویٹیز میں ان کو زیادہ لگائیں کہ تاکہ وہ کسی سے پیچھے نہیں رہ جائیں. ٹھیک ہے، اور یہ ساری گرومنگ ایک وجہ، ایک مقصد کے تحت ہو رہی تھی، جو اللہ تعالیٰ اپنی شان میں بہتر جانتے ہیں کہ آگے چل کر ان کو حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننا تھا، جس کی ٹریننگ ان کی بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی. تو آپ جو تھیں ایک پوئٹ بھی تھیں، تو کافی وہ شعر و شاعری اور اپنی فیلنگز جو تھیں اسی میں بیان کرتی تھیں. تو آپ اتنی سخت تھیں اپنے بیٹے کے ساتھ کہ نوفل نے بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ ایسے ان کو ڈسپلن کرتی ہیں یا ایسے سختی دکھاتی ہیں کہ جیسے وہ ان کا سگا نہیں، لیکن نعوذ باللہ ان کا سوتیلا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ اتنا اسٹرانگ ہیڈڈ، اتنا زیادہ لائق انہوں نے بیٹا وہ کر رہی تھی پیدا، یعنی کہ بڑا کر رہی تھی، اس طریقے سے بڑا کر رہی تھی. تو جب پیغام دین حق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلانا شروع کیا اور سب کو بتانا شروع کیا، اور آپ نے جب دعوت دی، بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ سے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اپنے اقرباء کو جو ہیں دعوت دیں اور ان کو بتائیں دین حق کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ اور سیدہ صفیہ کو کیا کہتے ہیں دعوت دی دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے. سبحان اللہ. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں بار بار یہ ورڈ اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ کتنا بڑا لقب ہے.
حواری رسول اللہ، ہیلپر آف رسول اللہ، ڈسائپل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی کہ آج ہمارے لیے کیا کہتے ہیں جو امتی ہیں ان کے لیے جو فیل کرتے ہیں ایک کنیکشن، ایک بانڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو لوگ مدینہ جا کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں گئے، آپ کے روز مبارک کی جالیوں کو ہم نے دیکھا. تو ان کے آس پاس ایک ایسا نور، ایک ایسی پیسفلنس، ایک ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آئے بھی تو کس شہر سے ہیں. تو آپ سوچئے کہ اگر جس شخص کو یہ کہا گیا ہو کہ وہ حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی لقب دیا کسی اور نے نہیں ہے لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو آپ سوچیں کہ کتنی عظمت والی بات ہے اور کتنی یہ بڑی بات ہے. اس لیے یہ میں بار بار ورڈ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آئے کہ یہ کوئی چھوٹی یا معمولی بات نہیں ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اس ٹائم پہ جب یہ پیغام دین حق اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پھیلا رہے تھے، تو اس ٹائم پہ سب سے پہلے حضرت زبیر تھے جنہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں اس دعوت کو قبول کیا. اور اس ٹائم پہ کچھ بتاتے ہیں اسکالرز کہ ان کی عمر 13 سال کی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ 15-16 سال کی تھی. لیکن سب سے پہلے تو وہ ان پہلے کانورٹس میں سے تھے، ارلی کانورٹس، جنہوں نے جیسے دعوت اسلام کا پیغام شروع ہوا انہوں نے امیڈیٹلی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور آپ جو تھے مسلمان بن گئے، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لے لی. جب ان کی والدہ کو پتہ چلا، کیونکہ اس ٹائم تک انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، آپ جو تھیں جب اسلام کو قبول کرتی ہیں، جب حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام جب آپ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو تب انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا. تو اس وجہ سے یہ کیا کہتی ہیں، کیونکہ اب یہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس زمانے کا دور ہے، ٹھیک ہے، جاہلیہ کا دور ہے، جہاں پر ویسی بھی یتیم کو، ایک اورفن کو برے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر یہ بات ایڈ ہو جائے کہ وہ اب ہمارے دین سے بھی نہیں ہے، دین سے دور ہو گیا ہے، تو اس کا آپ سوچیں کہ کس طریقے سے بوائیکاٹ اور آؤٹ کاسٹ سسٹم اس کے لیے یوز کیا گیا ہوگا. تو اس خوف سے، اس ڈر سے انہوں نے نوفل کو، اسی شخص کو کہا جس نے کہا تھا کہ وہ حضرت زبیر کو اس طریقے سے ٹارچر کرتی ہیں، اس طریقے سے سختی دکھاتی ہیں کہ جیسے وہ ان کا سگا نہیں سوتیلا بیٹا ہے. تو پھر خود ہی حضرت صفیہ نے خود نوفل کو کہا کہ حضرت زبیر کو اس طریقے کے اوپر سختی دیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے سختی دیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. تو اچھا پھر ہم آگے آتے ہیں کہ جی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ جو تھے وہ بہت قریب تھے، اور آپ بتایا جاتا ہے کہ ان کا جو ٹارچر جب نوفل کو کہا جاتا تھا تو نوفل جو ہے اس طریقے سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نوفل اس طریقے سے اس پر ان پر ظلم کرتا تھا کہ جو چٹائی ہوتی تھی، کوئی کارپیٹ ہوتی تھی، اس کے اندر ان کو باندھ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. حضرت زبیر کو ان کو باندھ کر ان کے منہ کے مبارک، ان کے چہرے کے ان کے چہرے کے قریب آگ جلائی جاتی تھی، اور وہ آگ کا دھواں اور گرمی ان کے اندر جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سفوکیٹ ہو کے آلموسٹ پاس آؤٹ ہو جاتے تھے، ان کو جلن ہوتی تھی. اور لیکن اس کے بعد بھی آپ جو تھے انہوں نے کبھی بھی دین نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، انہوں نے دین نہیں چھوڑا، اور بس یہی وہ چیختے رہتے تھے کہ میں جو ہوں، میں دین کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں دین کبھی نہیں چھوڑوں گا. کہتے تھے لا اکفر ابدا، لا اکفر ابدا، لا اکفر ابدا، کہ میں کبھی بھی کافر نہیں ہوں گا، میں کبھی بھی کافر نہیں ہوں گا، میں کبھی بھی کافر نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو جب لوگ ان کی چیخیں سنتے تھے تو سوچئے آج کل تو اللہ معاف کرے ہم ایسے وقت میں ہیں کہ جب ہم جو ہیں اپنے دین اسلام کو، جو دین حق ہے،
اور جس دین نے ہمیں ایک جو صرف دین ہی نہیں ہے لیکن اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف، جس نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے کہ کیا انسان بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سی چیزیں کھانی چاہیے جو ہمارے جسم کے لیے نہیں ہماری روح کے لیے بھی ایک اچھی غذا ثابت ہوگی۔ تو ہم جو ہیں کیسے اپنے دین کی ٹیچنگز کو چھوڑ کے غیروں کے دین کو اپناتے ہیں۔ سب سے بڑی جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو لوگ ویلنٹائن سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو لوگ نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن فار اس وی فیل، یعنی کہ اللہ معاف کرے اٹس سو ویئرڈ، بٹ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ اکثر لوگ جو مسلمز ہوتے ہیں اسپیشلی فرام ایشین کمیونٹیز لائک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہاں کے جو لوگ ہیں often they celebrate these occasions just to feel like they are part of the upper class crowd، یعنی کہ ان کے مطابق اگر ہم یہ چیزیں سیلیبریٹ کریں گے so we will look more literate, we will look more what do you say more upper class and we belong، ٹھیک ہے، which is ridiculous because ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے تو آپ کو لوگ عزت دیں گے، یا ویلنٹائنس ڈے یا مدرس ڈے یا فادرس ڈے یا چلڈرنس ڈے یا اینیمل ڈے، کوئی بھی چیز آپ سیلیبریٹ کریں گے تو آپ کو اس سے عزت ملے گی، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ چاہے جسے عزت سے نوازے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کے اوپر ذلت ہونے دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس زمانے میں تھے کہ جب وہ چیختے تھے لا اکفر ابدا، لا اکفر ابدا، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر اور ہاں ایک اور بات، میں جب صفیہ بنت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں، آپ ہمیشہ اپنے ساتھ جو تھیں وہ ایک چھری، ایک ڈیگر اور ایک سوارڈ، ٹھیک ہے، ایک تلوار اور ایک چھری ہمیشہ کیری کرتی تھی آپ کے کمر بند میں، اندر جو ہے she would always carry a dagger and a sword، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب غزوہ احد ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس پر ہم بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھے، بالخصوص شہدائے سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام، آپ کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ تو کیونکہ یہ بہت قریب تھی حضرت حمزہ کی، تو جب احد کا موقع تھا تو اور حضرت حمزہ کا جو جسم تھا اس کو حبشی وحشی کے اس کے سپیئر نے، اس کی جو ہوتا ہے اس سے وہ زخمی ہوئے تھے، اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ، ان کا جو لیور تھا وہ ہند نے کھا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی علیہ السلام کی جب لاش دیکھی، اور وہ بہت ہی زیادہ اس پر افسردہ ہوئے، اور انہوں نے سب سے پہلی یہ جو چیز تھی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے فوراً حضرت زبیر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ جا کے اپنی والدہ کو روکو، اور جب ان کی والدہ کو روکنے کی کوشش کری حضرت زبیر نے، وہ اس ٹائم پہ بھی وہ سپیئر اور وہ ڈیگر لے کر چل رہی تھی، اور وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ امررت یا رسول اللہ، امررت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چھوڑ دیا، تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چھوڑ دیا۔ وہ آدمیوں کے ساتھ اس ٹائم پہ لڑائی لڑ رہی تھی، اور ان کو جو تھی چھری اور تلوار سے ان کے اوپر غصہ کر رہی تھی کہ تم لوگوں نے کیسے امررت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں نے کیسے چھوڑ دیا، اور ان کے اوپر وہ بار بار وہ جو اس کو مار رہی تھی۔ اور آپ جو تھے حضرت زبیر ان کو روکنے کی بڑی کوشش کر رہے تھے، بہت کوشش، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھینچا، ان کو روکنے کی کوشش کری، تو بار بار وہ کہتی رہی الیک انی الیک انی الیک انی، میرے سے دور ہو جاؤ، میرے سے دور ہو جاؤ۔ تو پھر امیڈیٹلی کیا کہتے ہیں حضرت زبیر نے جب دیکھا کہ وہ کسی حالت بھی نہیں رک رہی ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کیا کہتے ہیں بھتیجے نے نہیں، آپ کے یعنی کہ دوسرے کسی اور ریلیشن سے ان کو نہیں پکارا، ان کے کئی ریلیشنز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن انہوں نے صرف اور صرف یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکم دیا ہے کہ آپ رک جائیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جیسے یہ بات سنی، انہوں نے خالی اتنا کہا، انہوں نے کہا سمعن و اطاعن، ٹھیک ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے سنا کہ یہ جو پیغام ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، انہوں نے صرف اتنا کہا، انہوں نے کہا سمعن و اطاعن، میں نے سنا اور میں نے
مانا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے اس زمانے میں جو تقوی ہوتا تھا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ وہ بولتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے نا کہ اس دور میں لوگ سنتیں اس لیے پڑھتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور آج نعوذ باللہ ہم سنتیں اس لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ سنتیں ہیں، فرض نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یہ سوچنے کی بات ہے ہماری زندگیوں میں۔ دیکھیں یہ ساری جو درس ہیں، یہ جو سارے سپیچز ہیں جو ہم سارا اکیڈمی کی طرف سے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، اس پہ ہم بہت ریسرچ کرتے ہیں، اس پہ ہم بہت محنت کرتے ہیں، اور اس پہ ہم ایسی ایسی چیزیں لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی طرف وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ پیغام، وہ دین، وہ ساری چیزیں لے کر آئیں گے اور بتائیں گے جس سے آپ لوگ اور ہم سب اچھے مسلمان بن سکیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں اس کو اپنا سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں، اور اسی طریقے سے ہم اچھے انسان، اچھے مسلمان بنیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے حضرت زبیر کا، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو ہم نے کل کا جو ہمارا جو انشاءاللہ تعالی موضوع ہوگا وہ ایسی ہی کوئی ایک بہت اہم شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں، اور یہ ایک نہیں 3 دفعہ کا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کیا درجہ اور مقام ہے ان شخص کا جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں۔ اور یہ کون ہے، جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سارا اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور نوٹیفیکیشن کی بیل آن کریں، تو انشاءاللہ تعالی جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ لوگوں کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی۔ تو واپس اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ ان کے تقوی کے بارے میں، کہ آپ کا تقوی ایسا تھا، آپ کا تقوی ایسے تھا کہ جیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا، انہوں نے فوراً جو ہے وہاں پہ وہ رک گئی، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ آخر میں ان کو آہستہ آہستہ لے کر آیا گیا، پھر انہوں نے حضرت حمزہ علیہ السلام کی انہوں نے میت دیکھی، پھر وہاں پہ کھڑے ہو کر وہ بہت روئی، بہت روئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پوری رات ان کی باڈی کے ساتھ ان کے پاس کھڑی رہیں اور روتی رہیں اور بار بار یہی کہتی رہی، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہی پڑھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ پھر انہوں نے کہا اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ۔ پھر انہوں نے یہ کہا اللہم انی احتسب ہوا عندک، اللہم انی احتسب ہوا عندک، میں تجھ سے اس کا اجر مانگتی ہوں، میں تجھ سے اس کا اجر مانگتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی آفت میں، ایسی پریشانیوں میں، ایسی تکلیف کے موقع پر، ایسے موت کے مرحلے پر انسان کو کس طریقے سے ایک ماتم کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنی تکلیف کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی امانتیں اللہ کی طرف چلی گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس میت کی، اس جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے، اس نے جو تکلیف سے گزرا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اجر کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہی انہوں نے کیا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کفن بھی خود وہ لے کر آئی تھیں حضرت حمزہ کے لیے، بس۔ تو پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت پیارا واقعہ ہے کہ خندق کا واقعہ ہے۔ یہ جب غزوہ خندق ہوئی، غزوہ خندق میں آپ کو بتاتی ہوں، جب خندق کا واقعہ ہوا تو یہ بہت خوبصورت بات ان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے، جب ہم حضرت زبیر کے بارے میں ہم باتیں شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے پہلے ان کے حوالے سے کچھ یہ باتیں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ بچے جو ہوتے ہیں والدین کا عکس ہوتے ہیں، والدین جو ہیں جس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، جس طریقے سے، بلکہ یہ ساری چیزیں اسی وقت شروع ہوتی ہے جب والدین اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ نام سے بہت فرق پڑتا ہے انسان کی فطرت پہ، انسان کے کردار پہ، انسان کے کیریکٹر پر، ٹھیک ہے۔ آپ جس طریقے سے آپ
اللہ کے پیاروں کا نام رکھیں گی. آج دیکھیے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ عرب ممالک میں سب سے زیادہ عام نام محمد ہے، اور یہ ہمارے دیسی کلچر میں بالکل اس کا الٹ ہے. ہم لوگ محمد نام رکھتے ہی نہیں ہیں. حتیٰ کہ اکثر عورتیں جب مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کوئی نام بتائیں، تو میں اگر سب سے پہلے نام، کیونکہ میرے دادا جان اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، تو وہ سارے ناموں کے ساتھ ہماری جو ہم 3 بہنیں ہیں، ہم سب کے نام کے ساتھ وہ فاطمہ لگاتے تھے. وہ کہتے ہیں سارے نام، لیکن فاطمہ نام لگانا ضروری ہے. ویسے محمد نام لگانا لڑکوں کے لیے ضروری ہے. لیکن آج کل میں نے جو دیکھا ہے دیسی کلچر میں، جب لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ کوئی نام بتائیں، جب میں کہتی ہوں کہ یہ محمد یا فاطمہ، تو کہتے ہیں جی یہ کچھ اچھے نام بتائیے، نعوذ باللہ، کوئی ڈفرینٹ نام بتائیے. یعنی کہ ہر چیز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دکھاوا اور ریاکاری میں آتی ہے کہ جی ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے. کیا انسان کو یہ عقل یا یہ سمجھ ہے کہ آپ جس اولاد کے اچھا نام اور دنیا کی ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، کل وہی انسان اس نام کی پہچان، اس نام کا جو بولتے ہیں نا انرجی، اس نام کی جو خوبیاں ہیں وہ اپنے اندر ضبط کر لے گی. تو خوبصورت نام رکھیں، اچھے لوگوں کے بعد کے نام رکھیں، اچھے معنوں والے نام رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ جب خندق کا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، تو جب خندق کا واقعہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہ ایک بہت ہی ایک بڑا ایک مرحلہ تھا، بہت ہی ایک بڑا مرحلہ تھا خندق کا، غزوہ خندق. یہ بنو نذیر اور بنو قریبہ جو تھے، ٹھیک ہے، یہ جو یہ منافق تھے، مدینہ کے ہی انصار میں سے تھے. یہ 2 قبیلے بنو نذیر اور بنو قریبہ، اور یہ لوگ جو تھے، جو اللہ معاف کرے، یہ ایک وہ کوشش کر رہے تھے کہ اندر سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ٹھیک ہے، وہ قتل کر دیں. تو اس زمانے میں حسن ابن ثابت جو تھے، آپ وہ ایک پویٹ تھے، وہ ایک شاعر تھے. وہ جنگ میں نہیں جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ میں نہیں بھیجتے تھے. تو ان کو جو تھا کہ عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ان کو ایک فورٹریس میں رکھا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کو جو تھا وہ کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ رہیے. تو جیسے میں بتایا کہ وہ تھیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر، کوئی یعنی کہ جوان یا ینگ خاتون نہیں تھی، وہ بھی زیادہ ماشاءاللہ عمر رسیدہ تھیں، ان کی اس ٹائم پہ جو عمر تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے فوراً جو تھا انہوں نے دیکھا کہ اس ٹائم پر ایک یہودی جو تھا وہ اندر آ کے کوشش کر رہا تھا دیکھے کہ اس جگہ پر کون ہے، کہ تاکہ قبضہ کر لیں اور پتہ چل جائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار دیں. تو انہوں نے جو ہے نا حضرت حسن ابن ثابت کو دھکا دیا اور کہا کہ جاؤ جا کے اس آدمی کو پکڑو. ٹھیک ہے، تو وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو I'm not a warrior, I'm a poet. اگر میں واریر ہوتا تو میں آدمیوں کے ساتھ نیچے ہوتا. تو آپ نہیں گئے. تو انہوں نے کیا کیا اس ٹائم پر، انہوں نے ایک پول لی، ایک ڈنڈی لی. ٹھیک ہے، انہوں نے پول لی، ایک ڈنڈی لی، اور جب بنو قریبہ کا ایک وہ شخص آیا اندر نا، انہوں نے فوراً اس کے سر پہ اس طریقے سے مارا، ٹھیک ہے، اور ان کو قتل کر دیا. اور پھر اس کو اٹھا کر، وہ ایک اونچائی کی مقام میں تھے، ٹھیک ہے، اونچائی کے مقام میں تھے، تو وہ اس کو اٹھا کر پھر اس کو جو ہے چھت سے نیچے پھینکا. سبحان اللہ. یعنی کہ اب سوچیں یہ سب کچھ ایک اکیلی خاتون نے کیا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھی، کوئی ینگ ایج پہ نہیں تھی وہ اس ٹائم پر. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر جب اٹھا کے نیچے پھینکا تو وہ ایک دم سے جو نیچے جو باقی کے لوگ جمع تھے، جو دشمن جمع تھے، وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی پوری ایک آرمی جمع کر کے رکھی ہے جس نے ہمارے ایک بندے کو اس طریقے سے مار دیا. ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. اس واقعے کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت زبیر ابن عوام کو بلاتے تھے ابن صفیہ. ٹھیک ہے، صفیہ کا بیٹا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان کے اندر اپنی ماں کی طاقت اور بہادری اور ساری خوبیاں جو ہیں اپنی ماں کی آئی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بات بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو نوفل تھے، نوفل ابن خویلد، حضرت خدیجہ الکبریٰ، ٹھیک ہے،
سلام اللہ علیہ کے جو بھائی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ سخت دشمن تھے، سب سے زیادہ سخت دشمن تھا، اور وہ یعنی کہ پوری کوشش کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے مار دے، یہاں حتیٰ کہ اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ قریش کا شیطان ہے، ٹھیک ہے، وہ شیطان ہے قریش کا۔ تو یہ تھی ایک کچھ باتیں حضرت صفیہ کی، ٹھیک ہے، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری باتیں جب ہم نے سنی ہے، اب آ جاتے ہیں ہم کہ کون تھے حضرت زبیر ابن عوام۔ حضرت زبیر ابن عوام کون تھے؟ آپ کا پورا نام میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ حضرت زبیر ابن العوام ابن خویلد الاسدی تھا، ٹھیک ہے۔ آپ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیفیو بھی تھے، اور پھر آگے چل کے ان کی نکاح میں انہوں نے شادی کری تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سے، تو حضرت سلمہ کے وہ ہسبینڈ بھی تھے، اس طریقے سے بھی ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے تو آپ کے بہت ہی زیادہ رشتے بنتے تھے، اور ان کا تعلق بہت ہی زیادہ اور گہرا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو تھے وہ عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرما دیا تھا کہ ان 10 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ وہ 5ویں یا 6 یا 14 یا 15th ون جو تھے آپ کے یہ تھے کنورٹ، انہوں نے یعنی کہ ہی واز اے ویری ویری ارلی کنورٹ ٹو اسلام، ٹھیک ہے۔ تو اور انہوں نے تقریباً ہر غزوہ اور ہر جنگ میں حصہ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اور آپ کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ ان کی ساتھ ایک اور یہ ایک بات، یعنی کہ بسائڈس دا فیکٹ کہ آپ جو تھے ان کا لقب اتنا خوبصورت تھا، ان کی شادی ایسی جگہ پر ہوئی تھی، ان کے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنے زیادہ طریقے سے بنتا تھا۔ آپ کی پہلی تلوار بھی، آپ کو یہ بھی خوش نصیبی حاصل ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ his was the first sword to be drawn for the love of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیسے ہوا کہ ان کو پتہ چلا ایک ٹائم پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے کوئی لوگ ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھے وہ بھاگتے بھاگتے آئے، ٹھیک ہے۔ آپ بھاگتے بھاگتے آئے تو انہوں نے بالکل یعنی کہ وہ سانس ان کی اکھڑی ہوئی تھی، وہ بار بار بول رہے تھے کہ کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے آپ کو کچھ کرنے کی کوشش کری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماں کہ کیا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے آگے سے بتایا کہ جی میں نے سنا ہے کہ کوئی آپ کے خلاف کچھ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، تو آپ کی تلوار نکلی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اچھا تو اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تو آپ مسکرانے لگے اور مسکرا کے کہا نہیں، حضرت زبیر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے ساتھ لڑتا اور جنگ کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کہ ان کی پہلی تلوار تھی، ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کی پہلی تلوار تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے جو اسلام کے نام پر جو اٹھی گئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا کہتے ہیں شروع میں ان کے ساتھ جو ساری تکلیفیں پیش آ رہی تھیں اور جیسے ارلی کنورٹس کو ہوتا تھا، تو اس لیے ان کو جب پہلی ہجرت ہوئی ابیسینیا میں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے ان کو بھی ساتھ میں بھیج دیا گیا ابیسینیا میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی جو تھے وہ ابیسینیا میں ہجرت کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور تاکہ وہاں پر
ان کے ساتھ وہ رہے. ادھر بھی ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش آیا ایبیسینیا میں، کہ ایبیسینیا میں کیا ہوا کہ سب سے پہلے تو دیکھیے ان کی کچھ فزیکل ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ وہ قد میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی طرح تھے، یعنی کہ ہی واز ویری ٹال ان ہائٹ. بلکہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنے لمبے تھے کہ ان کی ٹانگیں جو تھیں وہ نیچے لٹکتی تھی. جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کی ٹانگیں جو تھیں وہ اکثر نیچے لٹکی ہوئی ہوتی تھیں، اینڈ ہی واز ویری لین ویری مسکولر. تو بتایا جاتا ہے کہ جب وہ ایبیسینیا میں ہجرت کر کے گئے تھے تو موسٹلی سارے کپل ساتھ میں تھے، تو یہ ایک واحد، یعنی کہ ہی واز اے سنگل بیچلر ان دوز ٹائمز. تو بتایا جاتا ہے کہ جب ایبیسینیا کے کنگ کے اوپر ایک ایسا مسئلہ ہوا تھا اور ان کے اوپر کوئی ایک جنگ ہونے لگی تھی، تو اس ٹائم پہ بھی لوگوں نے ان کو کہا تھا، ہی واز اے ویری گڈ سوئمر، تو ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہیں یہ سوئم کر کے انیمی کیمپ میں جا کے دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے، کہ کیا از اٹ لائک کیونکہ سارے جو مہاجرین تھے وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اگر ابیسینیا کا جو کنگ تھا اس ٹائم پہ اگر وہ ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو پھر مسلمانوں کو پھر پرسیکیوٹ کیا جاتا. تو ایوری بڈی واز ویٹنگ فار دی آؤٹ کم آف دا وار. تو پھر حضرت زبیر ابن عوام کو بولا گیا کہ آپ وہاں پہ سوئم کر کے جا کے دیکھیں اور انیمی کیمپ میں اسپائی کریں اور ہمیں بتائیے. تو حضرت زبیر ابن عوام جو تھے وہ وہاں پر سوئم کر کے گئے. تو بتایا جاتا ہے کہ جب وہ واپس آ رہے تھے while he was swimming he kept on like ماشاء اللہ انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کے اللہ اکبر کہنے لگے. تو سارے لوگ بہت خوش ہو گئے. اور پھر جو بیسینیا کے کنگ تھے وہ واپس آئے اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ان کو خوشخبری دی اور ان کو انعام دیا. پر وہ جو تھے وہ واپس آ گئے فوراً ابیسینیا سے حضرت زبیر، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو پھر جو تھے وہ جو نجاشی تھے، یہ نجاشی کی میں بات کر رہی تھی جو ابیسینیا میں جو کنگ تھے. تو خیر پھر اس کے بعد یہ جو تھے واپس آ گئے اور جب ان کو معلوم ہوا کہ بہت سے مسلمان ہیں جو کنورٹ ہونے لگے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس دور نہیں رہ پا رہے تھے، تو جب وہ آپ واپس آئے تو ان کو جو تھا ان کی پھر شادی ہوئی حضرت اسماء بنت ابی بکر سلام اللہ علیہ کے ساتھ. اور کیونکہ حضرت ابو بکر نے یہی چاہا تھا، دیکھیں اب یہاں پہ ایک اور سیکھ کا موقع ہم سب کو مل رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا تھا کہ ان کی بیٹیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی شادی ہو جو اسلام کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص ایک جہاد کر رہا ہے اسلام کی راہ میں، کوئی دین کی راہ میں، ٹھیک ہے، تو دیٹ مینس ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی اسٹیبل آن ہز اون. اس کے پاس کچھ اپنی سیونگز نہیں ہوں گی. ہی از ناٹ گونا بی اے ویری settled man in his life in terms of property, in terms of money, in terms of all of those things. یعنی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ جائیداد نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی بیٹی کو بالکل ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی زندگی وہ دے سکے. ٹھیک ہے، بیکاز ہی از آلریڈی اسٹرگلنگ آن دا وے آف اسلام. لیکن دیکھیں یہ ان لوگوں کی سوچ تھی، کیونکہ ان لوگوں کے لیے دنیا نہیں آخرت ہی سب کچھ تھی. وہ دنیا کو ایک سفر کے طریقے سے ہی دیکھتے تھے کہ ہم اس راستے پر ایک مسافر کی طرح ہیں، ایک ٹریولر کی طرح ہیں، اور یہاں پہ ہمارے کچھ امتحان ہوں گے، اینڈ اف وی پاس دیم تو انشاءاللہ ہماری ڈیسٹینیشن جو ہوگی وہ جنت ہوگی. یہ مسلمانوں کی سوچ رہنی چاہیے، یہ فاؤنڈیشن ہونا چاہیے. ہمیں اس دنیا سے زیادہ لوہ نہیں لگانا چاہیے. ہمیں اگر لوہ لگانا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگانا ہے، اور یہ بات ہم سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابو بکر ایسے انسان کے ساتھ شادی کروانا چاہتے تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی دیکھیں نا، ایک اسما بھی آ گئی، حضرت اسما آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، پھر حضرت صفیہ تھی. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ایسے ایسے ان کے خاندان کے تعلقات تھے. اچھا، اب آئے وقت ان کی سفر کا. انہوں نے جب ہجرت مدینہ منورہ کرنی تھی، تو جب مدینہ منورہ کی ہجرت کا واقعہ آیا تو اس ٹائم پر حضرت اسما بھی جو دیکھیں نا، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جوڑیاں بھی آسمانوں میں بناتا ہے. تو دیکھیں نا جوڑی بھی ایسی تھی کہ ایک طرف اگر حضرت زبیر تھے،
ٹھیک ہے، جو اتنے طاقتور تھے، اتنے مضبوط تھے، اور ہر دفعہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ان کی خدمات کے لیے، ان کی دفاع کے لیے. تو ان کی بیوی بھی جو تھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی ایک ایسی شخص تھی جو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی. لیکن انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم کوئی اور ایپیسوڈ میں بات کریں گے. تو انہوں نے جب ہجرت کری تو اس ٹائم پہ شی واز لیٹ ان ہر پریگنینسی، شی واز آلموسٹ ڈیو. تو جب وہ ان کے بیٹے پیدا ہوئے اس ٹائم پر، ٹھیک ہے، مدینہ میں کیونکہ انصار وہ نئے تھے، اور یہ جب یہ سارے آئے تھے یہاں پر ہجرت کر کے، ٹھیک ہے، مہاجرین سارے تھے، تو وہ ایک افواہ پھیلی تھی. کیونکہ کیا ہو رہا تھا کہ وہ پانی جو تھا نا، اس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے تھے. یہ نہیں کہ مدینے کے پانی میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کچھ خرابی ہے، لیکن اس زمانے میں جو مکہ کے جو لوگ تھے ان کو مدینے کا پانی سوٹ نہیں کرا تھا. تو لوگ جو تھے بیمار پڑ رہے تھے، اور بچے جو تھے، وہ عورتیں پریگننٹ نہیں ہو پا رہی تھی. تو ایک ایسی افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ جیسے یہاں پہ جادو کیا گیا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ آگے ان کی نسل نہیں بڑھے اور ان کی اولاد نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بات اور یہ افواہ ان کی پھیلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو جب حضرت اسماء بنت ابی بکر کی وہاں پہ ڈیلیوری ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے، پیدا ہوئے رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، تو وہ پہلی ڈیلیوری تھی مدینہ منورہ کی. اب دیکھیں نا کہ ماشاءاللہ ایک کے بعد ایک جو ہے نا یہ ٹائٹلز اور یہ لقبات جو ہے نا ان کے ساتھ لگتے رہے. ٹھیک ہے، تو جب ان کی پریگننسی ہو گئی تو دیٹ واز دا فرسٹ پریگننسی ان مدینہ منورہ. تو پھر پہلی پریگننسی جو تھی وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی، اور بتایا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی تحنیک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ان کو مدینہ منورہ کی راستوں میں لے کر جا کے اللہ اکبر کی بہت اونچی اونچی آواز میں تکبیر دی گئی، کیونکہ یہ پہلی بچے تھے جو وہاں پہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے مہاجرین کے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس ٹائم پر ایسے حالات اور واقعات تھے کہ ایک بچہ ہونا بھی، ایک بچہ پیدا ہونا، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی ایک کامیابی کی بات مانی جاتی تھی. اچھا، اس زمانے میں نام رکھنے کی جو خوبیاں تھیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو نام رکھتے تھے، جو دو حضرت طلحہ تھے وہ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام کے بعد رکھتے تھے. انہوں نے اپنے سب سے پہلے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور حضرت زبیر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے بچوں کے نام بہت بہادر واریئرز، گریٹ واریئرز کے بعد وہ رکھتے تھے. تو یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ نام سے بہت انسان کی پرسنالٹی کے اوپر ایک فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب اپنے بچوں کے نام رکھیں تو اچھے اچھے نام رکھیں، اچھی نیت سے رکھیں. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے. حضرت زبیر کے بارے میں ایک اور بات بہت مشہور تھی کہ آپ جو تھے وہ واحد شخص تھے علاوہ حضرت خالد ابن ولید کے، یہ واحد شخص تھے جو اپنے گھوڑے کو اپنی ٹانگوں سے کنٹرول کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، وہ اپنے گھوڑے کو ٹانگوں سے کنٹرول کرتے تھے، تو ساتھ میں ان کے ہاتھ فری ہوتے تھے تو وہ دو دو تلوار پکڑ کر جاتے تھے. ایک بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صرف حضرت خالد ابن ولید اس ٹائم پہ کر سکتے تھے. اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات کہوں گی. دیکھیں ہم نے جیسے پڑھا کہ حضرت زبیر ابن عوام کے بچپن میں انہوں نے اتنی تکلیف دیکھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ ان کے ساتھ سختی کرتی تھی. پھر جب انہوں نے دین اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ایسی تھا کہ سب سے پہلے جو خاندان کے بندے تھے وہ ظلم کرتے تھے کہ تاکہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں. تو یعنی کہ اتنی زیادہ ان کے ساتھ تکلیف دہ واقعات ہوئی. لیکن اس زمانے میں آپ ایک بات نوٹس کریں کہ ڈپریشن جیسی چیز نہیں ہوتی تھی، سیڈنس جیسی چیز نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کا جو ایمان اور یقین تھا وہ پختہ تھا. ان کو معلوم تھا کہ پتہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہلتا نہیں ہے. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. انسان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیشہ اللہ کے اوپر
یقین کرنا چاہیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین کرنا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے زندگی میں انسان کو ڈپریشن نہیں ہوگی۔ ڈپریشن جب ہوتی ہے جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس کب ہوتے ہیں؟ کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پرابلمز بہت بڑی ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ہماری پرابلمز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرابلمز آر نتھنگ۔ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، فلسطین جو لوگ سفر کر رہے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، جو سفرنگز وہ دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، دیر از اے ٹائم لمٹ ٹو دیٹ۔ لیکن جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، جو لوگ جادو کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے اوپر اپنا جبر کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ختم ہو جائے گی۔ 1400 سال، 2000 سال، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور انسان کو مرنا ہے۔ اور جب انسان مر کے ادھر جائے گا نا، تو پھر ادھر ہمیشہ ہمیشہ ہے، اس کے بعد کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، ہمیشہ۔ یہ ہمیشہ میں فل سٹاپ نہیں ہے کہ آپ اگر مریں گے تو آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی، نہیں، تکلیف آپ کی زندگی نہیں، آپ کے لیے ہمیشہ ہے، وداؤٹ اے فل سٹاپ۔ تو اس لیے اس زمانے کے لوگوں کا ایمان پختہ تھا، یقین پختہ تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ سب پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، یہ جو ہیں یہ وقتی طور پر ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے اپنا ہمیشہ ایمان، ہمیں ہمیشہ اپنا یقین، ہمیں اپنا بھروسہ اللہ کے اوپر مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم کچھ ان کی خوبیوں کے بارے میں۔ ماشاءاللہ ابھی آلریڈی کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو میں جو ہوں ایک دو بہت ضروری پوائنٹس بتاؤں گی، پھر انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اگلے صحابی جن کے بارے میں جو کل کے ہمارے جو ٹاپک ہے ان کے بعد جو ہیں کچھ ٹائم بعد، پھر رمضان کے بعد ہم ایک اور ایپیسوڈ 2 جو صحابہ رسول ہیں جن کے بارے میں ہم اور ذکر کرنا چاہتے ہیں اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم پارٹ 2 کے سپیچز جو ہیں پوڈ کاسٹ انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ اچھا، مسلمانوں کے لیے جو جنگ بدر تھی، وہ اٹ واز ون آف دا موسٹ ڈسائسو اینڈ موسٹ ڈیفائننگ بیٹلز ان دا ہسٹری آف اسلام، کیونکہ وہ ٹائم تھا جب مسلمان نمبر میں کم تھے، لیکن ان کا ایمان اور ان کا یقین بہت پختہ تھا، اور شاید اس ٹائم پہ اگر ان کا ایمان اور یقین ٹوٹ جاتا تو آگے چل کے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 313 مسلمانوں کو مدد پہنچائی اپنے فرشتوں سے، ٹھیک ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جو صحابہ کرام بھی، ویسی سارے صحابہ کرام بہت عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، وہ لوگ، ان کا ایک علیحدہ ہی مقام ہے۔ حتیٰ کہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک اپنی طاقت ہے، ایک اپنی شان ہے، لیکن جن فرشتوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا ان فرشتوں کا مقام ہی علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت زبیر، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 2 لوگوں میں سے تھے جن کے پاس کوئی گھوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک مقداد تھے اور ایک زبیر تھے، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس کوئی گھوڑا تھا۔ آپ نے اپنے سر کے اوپر پیلی ٹربن پہنی ہوئی تھی۔ اب اس کی کیا وجہ بتا رہی ہوں، یعنی کہ وائی ایم آئی ٹیلنگ یو دا کلر آف دا ٹربن، ٹھیک ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دن ان کو نا بہت 2 گہرے زخم پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جو پیلی ٹربن کی بات ہے، بتایا جاتا ہے کہ 3000 فرشتوں نے صحابہ کرام کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا، جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ، اور ان سب نے یہ حضرت زبیر کی طرح یلو ٹربن پہنی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں شہادتوں پہ شہادتیں، شرف پہ شرف، شرف پہ شرف، یعنی کہ آپ کی پیدائش سے لے کر
آپ کے نسب سے لے کر آپ کے سارے اعمال پہ لے کر آپ کو جو خوبیاں، جو آپ کو تعریفیں مل رہی ہیں، جو آپ کا تعلق بن رہا ہے، وہ ساری آپ چیزیں دیکھیے کہ کتنی زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو یہ فیض حاصل ہو رہا ہے کہ آپ کا ٹربن کا کلر آپ کو ایمیولیٹ کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر کوئی آج کی تاریخ میں کوئی اگر آپ کو امیٹیٹ کرے، کوئی آپ کے جیسے کپڑے پہنے، کوئی آپ کے جیسے بیٹھے، کوئی آپ کے جیسے بات چیت کرے، تو کتنی ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ یہ فلاں بندہ لائک آئی ایم سم تھنگ سو دیٹ دی ادر پرسن از لکنگ ایٹ می۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ جب 3,000 فرشتے انکلوڈنگ جبرائیل امین علیہ السلام ہمسیلف، ٹھیک ہے، جب ان لوگوں نے، جب ان فرشتوں نے کیا کہتے ہیں آپ کی طرح ٹربن پہنی ہے and copying you and emulating you، تو آپ سوچیں کہ آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا رتبہ ہے، آپ کا کیا درجہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ دن تھا ان کے جب جسم میں، ان کے جسم میں کہتے ہیں کہ ان کا جسم بہت زخمی ہے، یعنی کہ ان کے بچے بتاتے ہیں، عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میرے والد کے جسم میں بہت سے زخم تھے، لیکن 3 ایسے سوراخ تھے، 2 ایسے سوراخ تھے جو اتنے بڑے تھے، جو بدر میں ان کو لگے تھے کہ جب ہیل ہو گئے تھے تو اتنے زیادہ وہ گہرے یعنی کہ ہولز تھے کہ ہم اس کے اندر اپنی انگلیاں ڈال سکتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو پھر آ جائیے جنگ احد کے اوپر۔ جنگ احد میں کیا ہوا؟ جب جنگ احد کا واقعہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھا کہ کون میری تلوار، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر کون جنگ میں جائے گا؟ فوراً حضرت زبیر نے فرمایا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری تلوار کون لے کر جائے گا جنگ میں؟ پھر سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب تیسری دفعہ پوچھا تو ابو دجانہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دی اور ان کو کہا کہ یہ حق سے لے کر جانا، یہ نبی کی تلوار ہے، کوئی ایسی تلوار نہیں ہے۔ اس بات پہ زبیر ابن عوام کو دکھ ہوا، افسوس ہوا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس دن جنگ احد میں کیسے انہوں نے لڑائی لڑی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تلوار جو تھی وہ دی تھی۔ اور آپ جو تھے حضرت زبیر ابن عوام جو تھے، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جنگ احد میں جو ان کے اپوزٹ ایک بندہ تھا وہ تھا طلحہ ابن ابی طلحہ۔ یہ بہت ہی بڑا ایک بندہ تھا، میننگ ہی واز لائک ویری ویری بگ، ویری ٹال، بہت ہی یعنی کہ ایک پہلوان قسم کا، نا ایک ریسلر قسم کا وہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ جو تھا کیا کہتے ہیں اس کے پاس صرف اس کی یعنی کہ ہی واز ناٹ اونلی اے وارریئر، لیکن وہ سب سے زیادہ جو کفار کے جو تھے لشکر تھا اس میں سب سے اچھا ہارس مین بھی وہی تھا، اور اس کے پاس سب سے اچھا ہارس بھی اس زمانے کا اس کے پاس تھا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس زمانے میں گھوڑے بہت مہنگے ہوتے تھے، اور جو مسلمانوں کی جو لشکر تھا ان میں سے کسی کے پاس یعنی کہ گھوڑے بھی کم تھے، اور حضرت زبیر کے پاس تو گھوڑا تھا ہی نہیں۔ نا اب یہ جو تھے بیسکلی طلحہ ابن ابی طلحہ جو تھا وہ ایک بلی تھا، تو لڑائی بھی لڑنا پسند کرتا تھا اور وہ چیخنا چاہتا تھا کہ بھئی میں نے اس فلاں بندے کو مارا، تو اس نے زور سے کہا کہ بھئی میرے سے کون لڑائی لڑے گا؟ تو فوراً حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ماروں گا، ٹھیک ہے، میں ماروں گا۔ تو امیڈیٹلی اس ٹائم پہ حضرت صفیہ جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے یہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا اور فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حضرت زبیر اس کو قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر کی بات تھی، کچھ لمحات کی بات تھی کہ وہاں پہ حضرت زبیر ابن عوام کھڑے ہوئے تھے اپنی تلوار لے کر، ٹھیک ہے، 2 تلوار نیچے کھڑے ہوئے تھے اور یہ اپنے گھوڑے پر تھا۔ تو فائنلی دا ڈیول سٹارٹڈ، اور جب انہوں نے جب سٹارٹ کیا تو تھوڑی دیر تک انہوں نے اس کو گرایا، اس سے اس کی تلوار چھینی، ٹھیک ہے، پھر اسی کے گھوڑے پہ بیٹھ کر اسی کو اس کی تلوار سے قتل کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو
یہ ان میں سے تھے کہ جنہوں نے جنگ احد میں جب 14 لوگ رہ گئے تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا. ٹھیک ہے. پھر آتی ہے اس کے بعد واقعہ خندق. جب غزوہ خندق آئی تو یہ اب دیکھیں نا آپ، اگر ہم بات کریں بھی دیکھیں ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے اتنا شاندار لقب نسب ہے، آپ کا اتنے زیادہ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اتنی بڑی بات ہے کہ یعنی کہ دیکھیں نا ہم سیدوں کو جو شرف حاصل ہے وہ یہی حاصل ہے کہ ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. ٹھیک ہے. یہ شرف بہت ہی ایک بڑی ایک سمجھیں کہ ایک بہت ہی ایک خوشخبری والی بات ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سوچئے کہ حضرت زبیر ابن عوام جو ہیں ان کے پاس کون کون سے شرف ماشاءاللہ جو تھے ان کے پاس ہیں. آپ کے پاس یہ شرف کچھ کم تھا کہ آپ جو تھے یہ جو لقب نسب سے آتے ہیں، پھر آپ کی شادی جس گھرانے میں ہوئی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے سب سے پہلے وہ ان کی تلوار تھی جو اٹھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں اسلام کے لیے، پھر آپ نے جو ان کا ساتھ دیا، جو ان کی یلو ٹربن کا واقعہ ہے. تو اب غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون جا کے دشمنوں کے جگہ پہ جا کے ڈھونڈے گا کہ کیا ہو رہا ہے، who's gonna go and basically spy کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو تھی ایک پوچھا تو فوراً اب دیکھیں نا ایک اسپائی ہونا جو ہے ایک بہت ہی مشکل ایک ٹاسک ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو آپ کو لوگوں میں جا کر وہ بالکل صحیح سے پتہ کرنا پڑتا ہے، اور خدا نہ خاصہ اگر آپ پکڑے گئے تو پھر آپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن حضرت زبیر ابن عوام جو تھے وہ سوچتے نہیں تھے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے تو انہوں نے فوراً کہا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ جب فوراً جا کے جب واپس آئے انہوں نے بتایا. ٹھیک ہی. جب انہوں نے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھا کہ کون جائے گا. حضرت زبیر نے فرمایا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا کہ کون جائے گا. حضرت زبیر نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لکل نبی حواری و حواری یا زبیر. ٹھیک ہے. ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، ہر نبی کو حواری ملتا ہے، اور میرا حواری زبیر علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں حواریون جو ہیں جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے کال پر جب انہوں نے جواب دیا تو حواریون جو تھے فوراً جواب دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو کہ ہم آپ کے خدمت میں حاصل ہیں. تو حواریون کو ایک بہت ہی ایک بڑا ایک سٹیٹس حاصل ہے. قرآن میں بھی ان کی تعریف کے بارے میں ان کی جو خوبی بیان ہوتی ہے کہ وہ فوراً لبیک کہتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نبی کے. ٹھیک ہے. تو حواریون کی یہ عادت جو ہے بہت ہی زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اتنا زیادہ انہوں نے فرمایا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فدا کا یہ ابی و امی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فدا کا ابی و امی، کہ آپ کے لیے میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بتائیے کیا شرف حاصل ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ نے زندگی میں جنت کی بشارت پا لی. آپ نے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ کو زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈسائپل بنا دیا. آپ کو زندگی میں جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ 3000 فرشتے آپ کے ساتھ آپ کی کاپی کر کے آپ کی طرح یلو ٹربنز بن کے آپ نے لڑائی لڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی تعریف میں ہم کیا بتائیں جب ان کی تعریف خود خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے.
بس اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور ایسی اولاد بنائے جن کے بارے میں یعنی کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اولاد آپ کے لیے ایک جنت کا باعث بنے گی، آپ کے لیے نیکی کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔